गुस्ताखी तो आला हजरत ने की है, तुम बात करते हो। मलफूजात आला हजरत में किसी ने सवाल किया, अंबिया भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और औलिया किराम भी, लेकिन दोनों में फर्क किया है। तो क्या कहते हैं आला हजरत साहब, अंबिया किराम अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी और दुनियावी जिंदगी के एतबार से जिंदा है, यानी वो कुछ टाइम के लिए लोगों की नजरों में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मौत दे दी, फिर वो अपनी कब्रों में हकीकी एतबार से जिस तरह दुनिया में अंबिया किराम रहते हैं उसी तरह अपनी कब्रों में भी हैं। और उससे भी बढ़कर कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती है और वो उनसे शब्बाशी करते हैं। यह है आला हजरत। क्या नबी की शान में यह गुस्ताखी नहीं है? क्या नबी पर यह झूठ बात नहीं है? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये रज़ा के नेज़े की मार है, जो अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। नाज़रीन, अभी आपने सुना और देखा भी कि देवबंदियों का नाम नहाद डिजिटल मुफ्ती, जिन्होंने इस बात पर आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां को गुस्ताख करार दिया कि आला हज़रत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हयात हिस्सी दुनियावी लिखा है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो दुनियावी लिहाज से ज़िंदगी है। इस बात पर देवबंदियों का नाम नहाद डिजिटल मुफ्ती, जो कि मौलवी तबरेज़ मदनी नाम करके है, इन्होंने आला हज़रत को गुस्ताख करार दिया, जो कि सरासर आला हज़रत पर बहतान है और अपने आबाओ अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए धांधली की है। आला हज़रत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़िंदा लिखा है कि हुज़ूर अपनी क़ब्रों में हयात है दुनियावी लिहाज से, जिसकी बिना पर उन्होंने आला हज़रत को गुस्ताख बोला। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ मौलवी तबरेज़ साहब से, क्या वो अपने घर के उलमा को गुस्ताख बोल सकते हैं? क्योंकि उनके उलमा ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़िंदा माना, जिस तरह आला हज़रत ने अपनी किताब अल-मलफूज़ में लिखा, यानी मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा, उसी तरह आपके थानवी ने भी, मौलाना महमूद सफ़दर साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है। मैं हवाले के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देवबंदियों के जो है बहुत मशहूर व मारूफ मौलाना महमूद सफ़दर ओकाड़वी साहब हैं। वो अपनी किताब तस्कीनुल अज़किया फ़ी हयातिल अंबिया में सफ़ा नंबर 225 पर लिखते हैं कि कौल मुख्तार और जमहूर का मज़हब यही है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मौत का ज़ायक़ा चखने के बाद, यानी कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया हर जान को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, उसी लिहाज से फरमा रहे हैं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मौत का ज़ायक़ा चखने के बाद ज़िंदा हैं हयात दुनियावी के साथ। अब ज़रा मौलवी तबरेज़ साहब बताएं कि यहाँ पर आपके मौलाना सफ़दर साहब लिख रहे हैं कि ज़िंदा हैं हयात दुनियावी के साथ, तो क्या आप इन्हें गुस्ताखी करार देंगे? गुस्ताख करार देंगे? कभी भी नहीं दे सकते। और यही नहीं है, आप देख सकते हैं इसी किताब में तस्कीरुल अज़किया फ़ी हयातिल अंबिया में लिखा हुआ है कि जो हयात फ़िल क़ब्र का इनकार करते हैं वो अहले सुन्नत वल जमाअत से ख़ारिज हैं। तो मुफ्ती तबरेज़ साहब जो कि इनकार कर रहे हैं, एतराज़ किया आला हज़रत पर कि आला हज़रत ने ये लिखा है, गोया कि इनकार करना हुआ। तो जबकि इन्होंने इनकार कर दिया तो अपनी किताब के, अपने घर के उलमा के नज़दीक ये अहले सुन्नत वल जमाअत से ख़ारिज हो गए हैं। आगे चलते जाइए और हवाला देखते जाइए। एक जगह पर और मौलाना महमूद सफ़दर साहब अपनी किताब तस्कीनुल अज़किया फ़ी हयातिल अंबिया ही में लिखते हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क़ुरआनी वायदा के मुताबिक मौत तारी हुई, उसके बाद आपको हयात अता की गई और आप अपनी क़ब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, बल्कि तमाम अंबिया अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपके मौलाना ने नमाज़ पढ़ना भी साबित कर दिया। और आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए कि आपके मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब में क्या लिखते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है।
لکھتے ہیں حدیث شریف یہاں پہ درج ذیل کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے، اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسد یعنی جسموں کو کھا سکیں، تو پس اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے مولوی تبریز مدنی صاحب، کیا آپ اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کو گستاخ قرار دیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے، آپ کو موت آ جائے گی اور لیکن آپ انہیں گستاخ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ بغض ہے تو اعلیٰ حضرت سے، نفرت ہے تو اعلیٰ حضرت سے، دشمنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے۔ سستی شہرت پانے کے لیے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی نیت سے اعلیٰ حضرت کا کتاب کا حوالہ دے کر کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے اور اپنے علماء کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اور دیکھیے اسی کتاب میں دوسرے جگہ دوسرے مقام پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا کہ رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے مولوی تبریز صاحب، کب فتویٰ لگا رہے ہیں گستاخی کا اپنے علماء پر، اپنے اکابرین پر؟ چلیے آگے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے جائیے آپ کے گھر میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور کتنی بری طریقے سے آپ نے چوری کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے جائیے۔ دیوبندیوں کے ایک اور مولانا اپنی کتاب مقام حیات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مقام حیات کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء ولکن لا تشعرون سے بطور دلالت النص سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام جن کا درجہ شہید سے بھی بڑا ہے، شہید سے بھی زیادہ ہے، بڑا ہے، وہ بعد وفات زندہ ہیں۔ تو کیا خیال ہے مولوی تبریز صاحب، کب آپ فتویٰ لگا رہے ہیں اپنے اکابرین پر گستاخی کا؟ میں انتظار کروں گا اور مجھے آپ سے امید ہے کہ ضرور فتویٰ لگائیں گے اگر آپ حق گوئی بیان کرتے ہیں تو آگے بڑھتے چلیے اور دیکھتے جائیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہے جنہیں دیوبندی اکابرین بھی مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، یہاں تو غوث اعظم کو زندہ لکھ رہے ہیں اور یہاں مولوی تبریز صاحب نبی کا جو ہے حیات دنیاوی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، ابن تیمیہ نے کہا ہے، ابن تیمیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کرتے ہیں، کون؟ قبر والے، وہ بات کرتے ہیں اور جو ان سے بات کرے انہیں سنتے بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے دلیل ہیں جو کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت سی کتابیں ہیں، میں آپ کو یہاں پہ اسکرین پر لگا دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ حوالہ جا کے نکال بھی سکتے ہیں۔ مجھے مولوی تبریز صاحب سے گزارش ہے کہ میں نے جتنے حوالہ پیش کیے ہیں آپ کے گھر کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں اگر آپ واقعی میں حق بیانی کرتے ہیں تو۔ اگر آپ ان پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں تو میں نے جو شروع میں لفظ استعمال کیا ڈیجیٹل مفتی، اگر آپ نہیں لگاتے ہیں تو واقعی میں آپ ڈیجیٹل مفتی ہیں اور شاگرد گوگل بھی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ واقعی میں حق بیانی کرتے ہیں، جس طریقے سے اعلیٰ حضرت پر جھوٹی الزام لگایا آپ نے اور اپنے گھر کی کتابوں کو بھول گئے، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھر کی کتابوں کو دیکھیں اور جو لکھا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ نے علماء نے انبیاء کرام کو زندہ بھی مانا، نماز پڑھنا ثابت بھی ہوا اور رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے اپنی کتابوں میں موجود ہے، تو آپ ان پر کیا حکم لگاتے ہیں وہ آپ کو خوب معلوم ہوگا، کیونکہ آپ بظاہر مفتی تو لکھتے ہیں لیکن مجھے لگتے نہیں ہیں مفتی۔ اگر آپ مفتی ہیں تو ضرور حق بیانی کریں گے، اگر مفت کے مفتی ہیں اور ڈیجیٹل مفتی ہیں تو مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔
میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کب ویڈیو کے ذریعے اپنے ان علماء کے بارے میں گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ مانا، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے مانا اور حصی اعتبار سے بھی مانا ہے۔ تو ان سارے حوالوں کے بعد بھی جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں، ان سارے حوالوں کے بعد آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں پر بھی گستاخی کا حکم لگائیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی میں مفتی ہیں یا جو میں نے کہا نام نہاد مفتی، ڈیجیٹل مفتی، اس کے لائق ہیں۔ آپ یقیناً اسی کے لائق ہیں، کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ مفتی کے منصب پر فائز ہیں تو اپنے ان علماء کو بھی گستاخ بولیں گے، یا تو آپ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا کو بھی مانیں گے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ حق اور درست ہے۔ آپ ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ آئیے چلتے چلاتے آخر میں ایک اور کتاب کا حوالہ لیتے جائیے۔ فتاوی رشیدیہ ہے، ان کے رائٹر مصنف دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مولوی رشید احمد گنگوئی۔ وہ اپنی کتاب میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 83 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر شو کر رہا ہوگا۔ روح کو حیات ہوتی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روح کو حیات ہوتی ہے قبر میں، سب کی روح زندہ ہے ولی ہو یا عامی۔ یعنی روح کو جو ہے حیات ہوتی ہے قبر میں، سب کی روح زندہ ہے، چاہے وہ ولی ہو یا کوئی اور ہو۔ یہاں پر رشید احمد گنگوئی صاحب ولی کو بھی زندہ مان رہے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ ولیوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا ہے، تو نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ برحق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو صرف نبی کو حیات دنیاوی حصی مانا تھا، لیکن یہاں تو آپ کے کتاب میں، آپ کے گھر کی کتاب میں آپ کے علماء نے تو کیا کیا لکھ ڈالا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کی نظر ہی نہیں پڑی، یا تو نظر پڑی ہے تو آپ چھپانا چاہتے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عام انسان سے بھی جب پوچھا جائے کہ نبی زندہ ہیں کہ نہیں، تو ایک عام انسان بھی کہے گا یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو زندہ کہہ رہا ہے، کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے تم انہیں گمان بھی نہ کرو مردہ۔ تو جب شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ قرار دیا، تو مولوی تبریز صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے، آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، دلالۃ النص سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یا آپ کی اپنے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شہداء کو زندہ قرار دیا ہے، تو ذرا مجھے یہ بتائیے مولوی تبریز صاحب، جب اللہ نے شہید کو زندہ قرار دیا جو کہ نبیوں سے کم درجے والے ہیں، شہید سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا ہوتا ہے، تو جب کم درجے والے کو اللہ نے قرآن میں زندہ قرار دیا تو کیا زیادہ درجے والے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا نبیوں کا مرتبہ زیادہ نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، یقیناً ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہوگا کہ آپ کے نزدیک نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔